नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा इकराम, क़वाइदुन नहव से आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 6 और आज के सबक का उन्वान है इसम की मुतफ़र्रिक़ अक़साम। और इसम की मुतफ़र्रिक़ अक़साम में सबसे पहले ज़िक्र किया जा रहा है मारफ़ा और नकरा के बारे में। यानी मारफ़ा किसे कहते हैं, उसकी अलामात क्या हैं, और नकरा किसे कहते हैं और नकरा की अलामात क्या हैं। मारफ़ा वो इसम जो किसी मुअय्यन शख्स, चीज़ या जगह पर दलालत करे, जैसे उमरु, अना, हाजा, अल किताबु, मक्कातु। यानी मारफ़ा वो इस्म होता है जो किसी मुअय्यन शख्स या चीज़ या जगह के बारे में बताता है। जैसे उमर एक मुअय्यन शख्स का नाम है। अना ये ज़मीर मुतकल्लिम पर दलालत करती है, और हाजा इसम इशारा है जो मारफ़ा की अक़साम में है। अल किताबु किताब के शुरू में अलिफ लाम दाखिल करके तो उसको मुअर्रफ़ बिल लाम बनाया, जिससे ख़ास किताब मुराद है। मक्कातु एक ख़ास शहर का नाम है। तो ये सारी चीज़ें, सारी अस्मा मारफ़ा कहलाते हैं, इसलिए कि या तो कोई मुतय्यन शख्स है या मुअय्यन चीज़ है या जगह है। इसम मारफ़ा की 7 किस्में हैं, यानी कि ये 7 अक़साम हैं। इनमें से कोई एक भी किस्म हो या किसी एक भी किस्म से ताल्लुक़ रखने वाला कोई इसम है तो हम उसको इसम मारफ़ा करार देंगे। तो पहली किस्म है आलम, जैसे तलहातु और हामिदु, फातिमातु, लाहौर। अलम अलम वो इसम है जो किसी मुअय्यन शख्स, जगह या चीज़ के लिए वज़ा किया जाता है। जैसे अब देखेंगे तलहातु एक मुअय्यन शख्स है जिसके लिए ये कलमा वज़ा किया गया है। हामिदु एक मुअय्यन शख्स है। फातिमातु एक मुअय्यन खातून है। लाहौर एक मुतय्यन जगह का नाम है। दूसरा है ज़मीर। ज़मीर वो इसम जो मुतकल्लिम, मुखातिब या गायब के बारे में बताए। जैसे अना ये मुतकल्लिम पर दलालत करने वाला इसम है। तो अना, अंता, अंता ये हाज़िर के बारे में बताता है। हुआ ये गायब की ज़मीर है। तीसरी किस्म है इसम इशारा, जैसे हाजा, ज़ाका, ज़ालिका। और इसम इशारा वो इसम होता है जिसके ज़रिया से हम किसी मुतय्यन शख्स, जगह या चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। तो चूंकि जब इशारा किया जाता है, इशारा करके बताया जाता है कि वो किताब, वो आदमी, तो इससे वो शख्स मुअय्यन हो जाता है, वो जगह या वो चीज़ मुअय्यन हो जाती है। तो इसलिए इसम इशारा भी इसम मारफ़ा की अक़साम में एक किस्म है। जैसे यहाँ मिसाल दी है हाजा, तो हाजा ये इसम इशारा करीब के लिए बोला जाता है, मुज़क्कर के लिए। और ज़ाका, ज़ाका ये भी इसम इशारा है, लेकिन ये बोला जाता है बाईद के लिए। और इसी तरह ज़ालिका वो, तो ज़ालिका वो ये भी इसम इशारा है जो बाईद के लिए बोला जाता है। तो हाजा, हाजाने, हाउलाई
اور اسی طرح ہاذہ ہاتان ہاؤلائی، اور اس کے بعد ہے اسم موصول۔ اسم موصول کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم ہوتا ہے جو صلہ کے ساتھ مل کر جملہ کا جز بنتا ہے، یعنی یہ اکیلا جملہ نہیں ہوتا، نہ اکیلے اس کے اندر جملہ بننے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، بلکہ یہ جب صلہ کے ساتھ ملتا ہے تو پھر یہ مکمل ایک جملہ بنتا ہے۔ جیسے ہے الذی، یہ مذکر واحد کے لیے ہے، یعنی کہ وہ جو، اللتی یہ واحد مؤنث کے لیے ہے، یعنی وہ جو ایک مؤنث چیز، اور الذین یہ جمع مذکر کے لیے بولا جاتا ہے، وہ لوگ جو۔ اور پھر ہے معرف باللام، یعنی وہ کلمہ جو تھا تو نکرہ، لیکن اس کے شروع میں الف لام داخل کر کے ہم نے اس کو معرفہ بنا لیا ہے، تو ایسے کلمہ کو جس کو الف لام داخل کر کے معرفہ بنایا گیا ہے اس کو کہتے ہیں معرف باللام۔ جیسے ہے القلم، کہ قلم اس کے شروع میں الف لام کو داخل کیا تو ایک خاص قلم مراد لیا گیا۔ اگر اکیلا قلم کہا جائے تو اس سے کوئی بھی قلم مراد لیا جاتا ہے جو نکرہ ہوتا ہے، لیکن شروع میں الف لام داخل کیا تو القلم، تو اس سے یہ معرفہ بن گیا۔ اور ایسے ہی رجل، کوئی بھی آدمی، کوئی بھی مرد، اس کے شروع میں الف لام داخل کیا تو یہ نکرہ سے معرفہ بن گیا۔ الرجل یعنی کہ ایک خاص معین آدمی۔ اور چھٹی قسم ہے مضاف، وہ اسم جو مذکورہ بالا 5 قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، یعنی اوپر جو ہم 5 قسمیں پڑھ چکے ہیں، جیسے علم، ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، معرف باللام، ان میں سے کسی ایک کی طرف بھی ہم اگر کسی اسم کو مضاف کر دیں تو اضافت کی وجہ سے وہ خاص ہو جائے گا۔ جیسے یہاں مثال دی ہے رسول اللہ، اللہ کے رسول، اگر ویسے کہا جائے رسول تو اس سے کوئی بھی رسول مراد ہوگا، لیکن یعنی کہ قاصد، رسول کا لغوی طور پہ معنی ہے قاصد، ایلچی، لیکن جب کہا جائے رسول اللہ تو اللہ کی طرف اضافت کرنے کی وجہ سے یہ اسم معین ہو جائے گا، خاص ہو جائے گا، جس کو ہم معرفہ کہیں گے۔ تو سب کی مثالیں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ جیسے عالم کی مثال ہے غلام حامد، یعنی کہ عالم میں آپ نے حامد ایک اسم پڑھا ہے، تو اس کی طرف اگر ہم اضافت کریں غلام کی، غلام حامد، تو یہ ایک خاص غلام بن جائے گا جو حامد کا غلام ہے، تو اس لیے یہ معرفہ کہلائے گا۔ اور ضمیر کی مثال جیسے آپ کہہ دیں غلامہ، اس کا غلام، فرسو کا، تیرا گھوڑا، تو ویسے غلام کوئی بھی غلام مراد ہے، لیکن جب ہم کہیں گے غلامہ، اس کا گھوڑا، تو یہ ایک خاص گھوڑا بن جائے گا جس کا تعلق جو ہے اس آدمی کے ساتھ ہے۔ اور اسم اشارہ کی مثال جیسے کتاب ھذا، تو کتاب ھذا، کتاب ایک نکرہ اسم ہے، جب ہم نے اس کو ھذا اسم اشارہ کی طرف مضاف کیا تو یہ ایک خاص اسم بن گیا۔ اور اسم موصول کی مثال غلام الذی عندک، وہ غلام جو تیرے پاس ہے، یعنی کہ ویسے تو غلام کوئی بھی غلام مراد لیا جا سکتا ہے، لیکن جب ہم اس کو اسم موصول کی طرف مضاف کریں گے غلام الذی عندک، وہ غلام جو تیرے پاس ہے، تو یہ ایک خاص غلام بن جائے گا۔ اور معرف باللام جیسے قلم الرجل، قلم کوئی سا بھی عام قلم، لیکن جب ہم کہیں گے معرف باللام کی طرف اس کو مضاف کیا قلم الرجل، تو اس سے یہ ایک خاص قلم بن گیا، ایک معین قلم بن گیا جس کو ہم معرفہ کہیں گے۔ اور معرفہ کی 7ویں قسم ہے منادہ مقصود، وہ اسم جس کی حرف ندا کے ذریعہ تعیین مقصود ہو۔ حرف ندا کہتے ہیں
وہ کلمہ جس کے ذریعہ سے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں، پکارتے ہیں، جیسے یا آدم، اے آدم، اس میں یا جو ہے یہ حرف ندا ہے، اور جس کو پکارا گیا ہے اس کو ہم منادہ کہتے ہیں۔ تو جس اسم پر حرف ندا داخل ہو وہ منادہ بن جاتا ہے، اور متعین اسم ہونے کی وجہ سے وہ منادہ مقصود کہلاتا ہے۔ جیسے یہاں مثال دی ہے یا رجلو، اے آدمی، اے مرد، یعنی کہ اگر ویسے کہا جائے رجلن تو اس سے کوئی بھی مرد، کوئی بھی آدمی مراد ہے، لیکن جب ہم کہیں گے یا رجلو، اے آدمی، اے بندے، اے مرد، تو اس سے جس کو ہم پکار رہے ہیں یقیناً سارے آدمیوں کو نہیں پکار رہے، ایک خاص آدمی کو ہم کہہ رہے ہیں یا رجلو، کہ جس کو ہم نے بلایا، جس کی طرف اشارہ کیا، جس کو حرف ندا کے ذریعہ سے منادہ بنایا، تو وہ خاص بن جائے گا، تو معرفہ کہلائے گا۔ تو یہاں تک تو تھا معرفہ کے بارے میں۔ اب ہے نکرہ کی تعریف۔ نکرہ وہ اسم جو کسی غیر معین شخص، چیز یا جگہ پر دلالت کرے، جیسے رجل، کوئی بھی مرد، امرأتن، کوئی عورت، کتابن، کوئی کتاب، محفظتن، کوئی بستہ، کوئی بیگ، بلدن، کوئی شہر، مدینتن، کوئی سا بھی شہر۔ اردو میں نکرہ کے ترجمے میں کوئی ایک، یعنی کہ یہ آتا ہے کوئی یا ایک یا کوئی ایک، یا کچھ کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے قلمن، کوئی قلم، کتابن، ایک کتاب یا کوئی ایک کتاب، ماءن، کچھ پانی۔ لیکن ہر جگہ اس اضافہ کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہر نکرہ کا ترجمہ کرتے وقت ہم اس کے ساتھ کوئی یا کسی یا کچھ کہیں۔ تو معرفہ اور نکرہ کی بحث یہاں تک ختم ہو گئی۔ اب اس سبق کا دوسرا حصہ ہے مذکر و مؤنث، یعنی کہ مذکر اور مؤنث کی پہچان کا طریقہ کیا ہے۔ مذکر وہ اسم جس میں تانیث کی لفظی یا تقدیری علامت نہ پائی جائے اسے ہم مذکر کہتے ہیں، جیسے ہے طفلن، طفلن بچہ، ماءن پانی۔ لفظی علامت کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ وہ علامت جو لفظوں کے اندر نظر آتی ہے، دکھائی دیتی ہے، جیسے آخر میں گولتا ہے، ہم کہتے طلحۃ، آخر میں گولتا نظر آتی ہے۔ اور تقدیری علامت یعنی کہ جو دکھائی نہیں دیتی، تو جس اسم کے اندر تانیث کی نہ لفظی علامت ہو نہ تقدیری علامت ہو تو اس کو ہم کہیں گے مذکر۔ مؤنث وہ اسم جس میں تانیث کی لفظی یا تقدیری علامت پائی جائے، جیسے امرأتن، اس میں لفظی علامت موجود ہے کہ آخر میں تانیث کے لیے گولتا، جس بھی اسم کے آخر میں گولتا ہوگی جو تانیث پر دلالت کرے تو ہم اس کو مؤنث کہتے ہیں۔ ارزن، اس کے اندر تقدیری علامت پائی جاتی ہے، اس لیے کہ جب ہم ارزن کی اصل نکالتے ہیں تو اس میں اس کے اندر جو تا موجود ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے، جیسے جب ہم اس کی تصغیر کریں تو اریزاتن کہتے ہیں۔ علامات تانیث یعنی لفظی علامات جو ہیں، علامات تانیث وہ تین ہیں۔ نمبر 1، تائے تانیث متحرکہ گول تا ہو، یعنی اس کلمہ کے آخر میں تائے تانیث گول تا، جس کو تا مدورہ بھی کہتے ہیں، وہ موجود ہو، جیسے فاطمہ تو ایک عورت کا نام ہے تو اس کے آخر میں دیکھیں کہ گول تا موجود ہے۔ قاریۃن، پڑھنے والی خاتون، آخر میں گولتا ہے، جبکہ طلحۃ، معاویہ، جن کے آخر میں گولتا ہے، وغیرہ مذکر نام معنن مذکر ہونے کے باوجود لفظاً مؤنث ہی ہوتے ہیں۔ یعنی اگرچہ طلحۃ اور معاویہ یہ مذکر کے نام ہیں
یعنی کہ مردوں کے نام رکھے جاتے ہیں، لیکن یہ لفظی طور پر مؤنث شمار ہوتے ہیں اور معنی کے اعتبار سے مذکر ہیں۔ یعنی کہ معنی کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو یہ مردوں کے نام ہیں، لیکن لفظی طور پر دیکھیں تو ان کے آخر میں تا موجود ہے، اس لیے ہم ان کو لفظی طور پر مؤنث ہی کہیں گے۔ اور دوسری علامت ہے الف مکسورہ۔ الف مکسورہ برائے تانیث، جیسے صغرا کے آخر میں الف کی آواز ہے، سلمہ، اسی وزن پر اور بھی بہت سارے، بشرا، کبرا، صغرا، سلمہ، تو یہ سب جو ہے الف مکسورہ کی وجہ سے تانیث کہلائیں گے۔ اور تیسرا ہے الف ممدودہ برائے تانیث، یعنی جس کے آخر میں مؤنث کے لیے مد والا الف آتا ہے، جیسے حمراء، سرخ رنگ والی عورت، سرخ رنگ کی خاتون، اور صحراء، صحرا، تو ان دونوں کے آخر میں الف ممدودہ ہے۔ آئیے مشق حل کرتے ہیں۔ سوالات و تدریبات۔ اسم معرفہ کی تعریف مع مثال ذکر کریں، یہ بیان ہو چکا۔ اسم معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں یہ بھی بیان ہو گیا۔ مؤنث کی تعریف بیان کریں اور علامات تانیث ذکر کریں، یہ ابھی ہم بیان کر رہے تھے۔ قوسین میں دیے گئے مناسب لفظ سے خالی جگہ پر کریں، یعنی نیچے جو جملے لکھے ہوئے ہیں 3 جملے ہیں، تو ان کے آگے 2 کلمات لکھے ہیں، خالی جگہ میں ان میں سے کوئی ایک کلمہ لگا کے تو اس کو پر کریں، جس سے یہ درست جملہ قرار پائے۔ جو اسم کسی معین شخص، چیز یا جگہ پر دلالت کرے اسے معرفہ کہتے ہیں۔ وہ اسم جس میں تانیث کی لفظی یا تقدیری علامت پائی جائے اسے مؤنث کہتے ہیں۔ تائے تانیث متحرکہ، گول تا، یہ مؤنث کی علامت ہے۔ سوال نمبر 5، درج ذیل کلمات میں سے معرفہ و نکرہ کی شناخت کریں اور اس کے مناسب کالم میں درج کریں۔ یعنی یہ جو کلمات لکھے ہوئے ہیں ان میں سے معرفہ الگ کریں گے اور نکرہ الگ کریں گے، اور جو معرفہ والا کالم ہے وہاں معرفہ کو درج کریں گے اور جو نکرہ والا ہے وہاں نکرہ کو درج کریں گے۔ محمد، یہ معرفہ ہے، اس سے کہ علم ہے۔ کتاب، یہ نکرہ ہے، اس میں معرفہ کی کوئی علامت نہیں، یعنی کوئی بھی کتاب۔ البیت، معرفہ ہے، اس سے کہ معرف باللام ہے۔ اخو کا، تیرا بھائی، یہ معرفہ ہے، اس لیے کہ یہ ضمیر کی طرف مضاف ہے۔ ھذا، اس میں اشارہ ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے۔ قلم زیدن، یہ بھی معرفہ ہے کہ قلم یہ مضاف ہے زیدن کی طرف، یعنی کہ علم کی طرف اس کو مضاف کیا گیا ہے۔ فرسن، یہ نکرہ ہے، کوئی سا بھی گھوڑا۔ انت، یہ ضمیر ہے، تو ضمائر ساری معرفہ ہوتی ہیں۔ یا رجل، یہ منادہ مقصود ہے، اس سے معرفہ ہے۔ اللتی، اسم موصول ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے۔ عصفور،